नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह बकरा की आयत 105 से 121 तक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इससे पहले हम जो आयत पढ़ चुके थे वो 104 से 112 तक पढ़ी थी हमने। इन आयत का खुलासा हम देखेंगे। ये रुकू नंबर 13 था जो हमने पहले पढ़ा था। इस रुकू में अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा के इस एतराज़ का जवाब दिया था जो वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने तौरात को क्यों मनसूख किया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला बादशाह है, मालिक अल मुल्क है, उसे पूरा इख्तियार है कि जब चाहे अपने अहकामात को बदल दे। बंदों का खैर खा है अल्लाह ताला और उनकी सहूलत के लिए तदरीजन अहकामात नाजिल करता है। एक हुक्म को मनसूख करने के बाद उस जैसा या उससे बेहतर हुक्म अल्लाह ताला नाजिल कर दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 113। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ भी नहीं। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और ईसाई ये कहते हैं कि यहूदियों के पास कुछ नहीं। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते हैं। पहले अहले किताब ने अपने अलावा तमाम अहले अदियान की गुमराही का दावा किया था कि उनके अलावा तमाम जो दीन है वो गुमराही पर है। अब वो एक दूसरे पर गुमराही और कुफ्र का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे उनकी आपस की नफरत और दुश्मनी का भी अंदाजा होता है। हालांकि अहले किताब होने का तकाजा ये था कि वो एक दूसरे को न जुटलाते, क्योंकि तौरात और इंजील में से हर एक दूसरे की तस्दीक करती है। इसी तरह वो तमाम किताबें जो अल्लाह ताला ने भेजी हैं एक दूसरे की तस्दीक। यहूदी ईसाइयों को इसलिए काफिर समझते हैं कि उन्होंने एक के बजाय 3 खुदा बना रखे हैं, और नसारा यहूद को इसलिए काफिर समझते हैं कि वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, हालांकि तौरात में उनकी बशारत मौजूद है। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, और ऐसी ही बातें वो लोग भी दूसरों को कहते हैं जो खुद कुछ नहीं जानते, यानी मुशरिकीन अरब। वल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, तो इन बातों का क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा जिनमें ये इख्तिलाफ रखते हैं। ये इनसे मुराद मुशरिकीन अरब हैं जिन्हें उम्मी कहा जाता था। ये लोग अगरचे आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, ताहम अपने आप को हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार समझते थे। नमाज रोज़ा अपने दस्तूर के मुताबिक बजा लाते थे, सदकात और खैरात करते थे, हज करते थे, हाजियों की खिदमत करते, उनके लिए पानी का बंदोबस्त करते थे। ये लोग अपने अलावा दूसरों को गुमराह और बेदीन समझते थे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको बता देगा कि दीन में गुमराही के कौन कौन से काम तुमने शामिल कर रखे थे। आज बहस और मनाजरों से कोई फ़िरका भी अपने गुमराही तस्लीम करने को आमादा नहीं। जैसे अफसोस, मुसलमान जब भी फ़िरकों में तकसीम हुए तो हर एक ने ये जानते हुए भी कि दूसरा फ़िरका कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, या ये बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उसे गलत और अपने फ़िरके की बात को सही जाना। और नतीजा हमारे सामने है कि मुसलमान कैसे फ़िरकों में बट गए। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा, और उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम यानी जिक्र करने से रोके और उसकी खराबी के दरपे हो। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, हालांकि इन्हें तो चाहिए था कि मस्जिदों में अल्लाह से डरते डरते दाखिल होते। लहुम फिद दुनिया खिज़युन, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई, व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन। जब नसारा यहूद पर गालिब हुए तो उन्होंने यहूद को बैतुल मक़दस में दाखिल होने और इबादत करने से रोक दिया था, और दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को काबा में नमाज अदा करने से रोक दिया। सुलह हुदैबिया के मौका पर उम्रे से रोक दिया गया। इसी तरह ये लोग अल्लाह की मसाजिद की रौनक और आबादी के बजाय उनकी बर्बादी के दरपे हुए, और ये बहुत बड़ा जुल्म है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल गवारा नहीं। चुनांचे फ़तह मक्का के बाद मुशरिकीन मक्का की ये पाबंदी ख़त्म हुई
اور بیت المقدس کو عہد فاروقی میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے آزاد کرا لیا۔ مساجد کے متولیوں کی اوصاف۔ اللہ تعالیٰ کا اس حکم سے منشا یہ ہے کہ عبادت گاہوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس سے ڈرنے اور ایسے لوگوں کو وہاں داخل نہ ہونے دیا جائے جو شریر قسم کے لوگ ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شریر لوگ جب وہاں جائیں تو انہیں خوف ہو کہ اگر وہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے، لیکن جو لوگ خلوص نیت سے عبادت کے لیے مساجد میں داخل ہوں انہیں کسی وقت بھی مساجد میں داخل ہونے سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ایسے انسانوں کو قبلے کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو یا دشمن کا خوف ہو یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، دوران سفر میں آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہوتا، اور وتر بھی اسی پر پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر مشرق اور غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف منہ کرتے۔ ہمیں ان آیات سے پتہ چلا کہ فرض نماز کے لیے اہتمام قبلہ لازم ہے، اور نوافل کے لیے گاڑی میں کسی طرف بھی چہرہ ہو تو ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے۔ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ چنانچہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ مالک ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو بھی اس کائنات میں ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذیت اور تکلیف کی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے۔ وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے صرف کن کافی ہے، ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ بدعت بدی سے ماخوذ ہے، ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے اسے بدعت کہا جاتا ہے، یعنی بغیر نمونے کے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اسی طرح ہر نئی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ،
نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل اور سوچ ملتی جلتی ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ یہاں آیت سے مراد مشرکین کی مرضی کی نشانیاں ہیں جن سے ان کی عقل فاسد اور جرت کا پتہ چلتا ہے۔ مشرکین مکہ اس قسم کے سوالات ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلائے۔ کبھی کہتے اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں، یا یہ کہ تمہارے پاس کوئی کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتا تھا۔ ان کے بعد ایسے مطالبوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک، یعنی مزاج کے لحاظ سے پہلے زمانے کے گمراہوں اور ان گمراہوں میں کچھ فرق نہیں۔ ایسے جاہل لوگ ایک ہی قسم کے اعتراضات اور مطالبات کرتے رہیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ان کے لیے ہماری نشانیوں کی کوئی کمی نہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کا ایمان پختہ سے پختہ ہوتا جاتا ہے، اور جو لوگ کفر پر پڑے رہیں انہیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے اے نبی آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ کا کام حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہاں سے یہ بتائی گئی کہ تمہارے پاس جو رسول آیا تم خود جانتے ہو اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ تراش سکتا ہے؟ یہ بھی جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں کلام لانے سے تم سب کے سب عاجز ہو۔ تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور آپ سے ہرگز یہودی راضی نہ ہوں گے، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ ہی نصارہ یعنی عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے اللہ سے چھڑانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ایمان لانے سے نا امیدی کی خبر دی گئی۔ فرمایا گیا اے میرے رسول، یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں۔ اس لیے ان کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش اچھی بات نہیں۔ آپ اللہ کی رضا طلب کریں، ان کے سامنے دین حق پیش کریں جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور جس کے علاوہ کوئی بھی دین حق نہیں۔ ان کی دشمنی آپ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں، خواہش نفس ہے، اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے شدید وعید ہے، ڈراوا ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کے راستے کو اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لہٰذا وہی لوگ کامیاب ہیں جو کتاب و سنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کتاب و سنت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے نہیں ڈرتے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ
اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن کے اوقات میں اسے تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ چیز دی جاتی جو فلاں کو دی گئی تو میں بھی اس کے مثل عمل کرتا۔ اور دوسرے اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر کوئی شخص اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی جیسا مال اور دولت دی جاتی تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے ایسے ہے جیسے ترنجبین کہ جس کا مزہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے ایسے ہے جیسے کھجور کہ مزہ تو اچھا لیکن خوشبو نہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آیت رحمت سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا رکوع مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔